जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन जराइम में भी इजाफा होता जा रहा है और मुल्क में ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात में तेजी से इजाफा हम देख रहे हैं। हैकर सोशल मीडिया ऐप्स और व्हाट्सएप अकाउंट हैक करके शहरियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन ऐप्स हैक करके शहरियों को हजारों बल्कि लाखों रुपए से महरूम किया जाने लगा है। ऑनलाइन गेम्स भी हमने देखा है कि फ्रॉड का जरिया बन गए हैं। ये ऑनलाइन वारदातें कैसे हो रही हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जियो न्यूज के क्राइम रिपोर्टर राहील सलमान साहब और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे आईटी माहिर और डायरेक्टर जनरल आईटी सेंट डॉक्टर राना शहजाद कैसर साहब। आप कराची यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं, साइबर सिक्योरिटी और साइबर ब्लैकमेलिंग में एफआईए साइबर सिक्योरिटी में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के कई बैन अवी इदारों के रुकन भी हैं। मेहमानों से बात करने से पहले हम एक ऑनलाइन फ्रॉड पर एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर राहील सलमान ने बनाई है, जिसमें हम बताएंगे कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हैकिंग के मसाइल का सामना है। यहां भी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन इससे महफूज नहीं है। अकाउंट से नहीं, मोबाइल फोन तक हैक कर लिए जाते हैं। हैकिंग कैसे की जाती है और इससे अपने आप को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, रिपोर्ट देखिए। हैकिंग को सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो किसी के भी अकाउंट्स का गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर इस्तेमाल का इख्तियार हासिल करना है। हैकर्स मुख्तलिफ टूल्स और एप्स इस्तेमाल करते हुए सार्फिन की मोबाइल फोन और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लेते हैं। कभी किसी इनामी स्कीम या ब्रांड का सहारा लेकर या फिर कभी तालीमी असनाद और बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन के बहाने कोई कोड मोबाइल फोन पर भेजा जाता है जिसके जरिए हैकिंग की जाती है। सार्फिन को सबसे ज्यादा शिकायत व्हाट्सएप के बारे में है। हमारे पास सिक्योर चेक आता है 2FA, बहुत से लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है, ये एक्स्ट्रा लेयर होती है सिक्योरिटी की। अगर इन केस आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है आपके अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज होने से। सही है, आपने 2FA व्हाट्सएप पे नहीं लगाया हुआ, अब क्या हुआ कि एक अटैकर ने आपका नंबर डाला और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, आपके पास एक OTP आएगा। सही है, अगर आपका फोन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, सही है, तो वो OTP वो देख सकता है और वो आपका पूरा का पूरा व्हाट्सएप अपने पास रजिस्टर कर लेगा। सनद प्ले स्टोर की बजाय कहीं और से मुख्तलिफ ऐप्स डाउनलोड करना और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक ही पासवर्ड रखना भी खतरे से खाली नहीं। विक्टिम क्या करते हैं कि मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए, मल्टीपल अकाउंट के लिए सेम पासवर्ड यूज करते हैं। सेम ईमेल को आपने यूज किया और एक शॉपिंग वेबसाइट थी या कोई और वेबसाइट कह लें, उस पर आपने अकाउंट बनाया और उसका भी सेम पासवर्ड रख दिया। अब वहाँ पे आपका पासवर्ड चला गया, अब क्या करेगा, एक अटैकर के पास आपका ईमेल और पासवर्ड है, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वो ट्राई करता रहेगा। मौजूदा दौर में मोबाइल फोन हैक करना भी अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। अच्छा, उसके लिए अटैकर जो मोस्टली अटेम्प्ट करते हैं वो यही है कि वो मालवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। अब मालवेयर की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब वो एक एप्लीकेशन हो सकती है, आपके पास गेमिंग एप्लीकेशन हो सकती है। सही है, आप गेम खेल रहे हैं और उसका अटैकर के पास उसका एक्सेस है तो वो आपकी चीजें देख रहा होगा। अच्छा, वो जैसे हमारा मोबाइल ऑन होता है तो हमारे पास बहुत सी सर्विसेज वहाँ पे स्टार्टअप पे चलती हैं। सही है, तो वो एप्लीकेशन खुद को क्या शो करवाती है कि वो एक एंड्रॉयड की सर्विस बन जाती है, वो चल रही है, लेकिन उसमें क्या है कि वो वायरस है और वहाँ से हमारा डेटा जा रहा है। हैकिंग के बारे में साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन कहते हैं कि अपनी पर्सनल मालूमात कभी किसी के साथ शेयर ना करें, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी हैकिंग की जा सकती है। ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी कभी भी ट्रू इन्फॉर्मेशन रिवील ना करें AI को, क्योंकि अगर AI का डेटाबेस कहीं पे हैक होता है या AI का वो सिस्टम आपके साथ सेम प्ले करता है या कोई एक ऐसी AI जो कि इतनी वाइडली नोन नहीं होती और मुख्तलिफ लोग AI इस तरह की काम कर रही है, तो हो सकता है कि वो आपके डेटा को कहीं ना कहीं किसी मलिशियस अंदाज में खर्च करें। तो इस बात को भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर AI के सॉफ्टवेयर को यूज ना करें, जो वाइडली नोन है, जो रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर है उनको यूज करें। आम सारिफ को ये जानना भी जरूरी है कि हैकिंग से किस तरह बचा जा सकता है। तो जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेज आपके घर में है वो सब क्योंकि एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो सब हैक हो सकती हैं। अब उसके अंदर आप इसका कैसे ख्याल रख सकते हैं, तो इसके अंदर जो भी कंपनी होती है, जिसकी प्रोडक्ट होती है जो आप यूज कर रहे होते हैं, तो उस कंपनी की कोशिश होती है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो हैक ना हो। तो हम उसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो उसकी सिक्योरिटी अपडेट्स मुकम्मल होनी चाहिए। क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स आती रहती हैं, लोग उसको अपडेट नहीं कर पाते टाइमली और उसकी वजह से हैकर्स को मौका मिलता है कि वो उस सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट को यूज कर सके।
سے بچنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. صارفین کو چاہیے کہ وہ تمام تر احتیاط کے ساتھ اپنی ڈیجیٹل ڈیوائسز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کریں. کیمرمین فہد بن سمی کے ساتھ راہیل سلمان، جیو نیوز، کراچی. راہیل سلمان، آپ کی بڑی تفصیلی رپورٹ ہم نے ملاحظہ کی ہے، اور یقینی طور پر جیسے ہی جو یہ رپورٹ دیکھ رہا ہے، یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ بچہ تو ایسے جا سکتا ہے، لیکن اگر واٹس ایپ یا کوئی سوشل میڈیا ایپ آپ کی ہیک ہو گئی ہے تب فوری طور پر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کو اپروچ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ ان کو یہ ساری ڈیٹیلز بتائیں، اور اس کے آن لائن پورٹل بھی ہے، اس پر آپ کو جو ہے وہ کمپلین کر دینی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایف آئی اے کا آن لائن پورٹل ہے. ایف آئی اے کی ویب سائٹ پر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کر اس کو، آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہو تو آپ اپنی آن لائن کمپلین کرا سکتے ہیں. دین پھر اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے، ڈیفینیٹلی جب وہ ہیک ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اس نے، جو بھی ہیکر ہے اس نے بلیک میلنگ کی غرض سے ہی آپ کا واٹس ایپ ہیک کیا ہے، تو آپ اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر ایف آئی اے میں اس کو کمپلین رجسٹر کریں. اس کے بعد کیس کرانا چاہتے ہیں تو کیس بھی کرائیں تاکہ اس کو جو ہے وہ سزا مل سکے، وہ اریسٹ ہو سکے. اس کے لیے مختلف پروسیجرز ہیں. ایف آئی اے حکام یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے شہریوں کی سہولت کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو آسانی دی ہے وہ یہی دی ہے کہ آپ آن لائن کمپلین کر دیں. ادروائز اس کا ایف آئی اے کا آفس بھی وزٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آن لائن کمپلین ہوتی ہے تو آن لائن کے بعد چونکہ وہ اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز ہے، وہاں سے پھر جو بھی کنسرن ایریا ہوتا ہے، کنسرن سٹی ہوتا ہے، کنسرن ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک آفیسر اسائن کر دیا جاتا ہے. وہ پھر اس وکٹم سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور دین پھر آگے لیگل پروسیڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر رانا شہزاد کی طرف میں جاؤں، یہ کتنا تیز پروسیس ہے؟ کیونکہ آج کل جتنی تیزی سے بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا آپ کسی کو بھی بلیک میل، کسی کی پکچرز، ویڈیوز، اس دوران اگر ہم کمپلین فائل کر رہے ہیں، وہ بات اسلام آباد آفس جا رہی ہے، اور ایک تو کمپلین کا آپ بتا رہے ہیں ایف آئی اے آفس ہیلپ لائن ہے کوئی، اس طرح یہ پروسیس کتنا تیز ہے؟ دیکھیے، اس پروسیجر میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور ایک عام آدمی کو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں نہیں بھی پتہ ہوتی، اور اس میں اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ وکٹم بن جائے، اس کے ساتھ ایسی کوئی واردات ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اسے کرنا کیا چاہیے. تو سب سے پہلے اس کو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فرسٹ پی ٹی اے، دین آپ کی جو سیلولر کمپنی ہے اس سے آپ اپنی سم بلاک کروائیں، اور دین پھر ایف آئی اے. تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ایف آئی اے میں جب ایک دفعہ کمپلین رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ 16 سے 18 گھنٹے لگتے ہیں کہ اس کو جو ایف آئی اے اس میں کچھ کام کر سکے، اس کو بلاکیج کی طرف لے جایا جا سکے. اور چونکہ جب آپ اپنی سم بھی بلاک کرائے تھے تو اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی گفتگو دیکھی، یہ رپورٹ بھی دیکھی، ہم بات یقینی طور پر کر رہے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہو گیا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، وہ فوری طور پر کیا کرے؟ اگر 16 سے 18 گھنٹے جس طرح راہیل بات کر رہے ہیں اور کمپلین کرنے میں اور بلاک کروانے میں، تو اتنی دیر میں تو نقصان ہو جاتا ہے. دیکھیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی بیسکلی 4 کیٹیگریز ہیں. ایک سائبر بلی ہے، سائبر وکٹم ہے، بلی اپون وکٹم ہے، اور نائدر بلی نور وکٹمز. اگر آپ کے ساتھ ایسا ایونٹ ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ امیڈیٹلی اپنا انٹرنیٹ کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ہیکنگ کی نوعیت ہے جس میں آپ کا بیک ڈور اوپن ہے اور ڈیٹا اسی سے آپ کا جو ہے کنیکٹڈ ہے اور ڈیٹا کہیں جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس ایکٹیویٹی کو آپ کو اسٹاپ کرنا پڑے گا. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے اس سیٹ کو بند کریں اور اس کے بعد اس کی کمپلین کریں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی اے کرتا ہے سب سے پہلے اس پہ کام. اور این آر 3C کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ایف آئی اے میں شروع میں ایسے ہی تھا کہ ٹائم ان کا زیادہ تھا رسپانس کا، لیکن اب جو ہے ایف آئی اے نے اپنے سرکلز کو ایکسپینڈ کیا ہے. اب ہمارے پاس صوبہ سندھ میں صرف کراچی کے علاوہ ہمارے پاس ہیلپ ڈیسک اویلیبل ہے حیدرآباد میں، اور ایک ہیلپ ڈیسک مزید اویلیبل ہے سکھر میں. تو یہ سارا کام بیسکلی آٹومیٹڈ ہے، اور تھرو آپ آن لائن ای میل کے تھرو بھی کمپلین کرا سکتے ہیں، پورٹل کے تھرو بھی کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلپ ڈیسک کے اوپر ایک پورا عملہ بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ فون کے ذریعے بھی کمپلین کروا سکتے ہیں. ونس آپ کمپلین کروانے کے بعد آپ کو ایک آٹومیٹک ایس ایم ایس ریسیو ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلین آپ کی ہو گئی ہے، اس کے اگینسٹ یہ نمبر ہے. دین وہ جو وکٹم ہے چاہے تو وہ خود آ جائے، یا اگر وہ سمجھتی ہیں کوئی ایسی خاتون ہے یا ہیکنگ کی نوعیت ایسی ہے کہ جو کہ آف سین پکچر سے کنسرن ہے یا کسی پرائیویسی کمپرومائز ہوئی ہے اس سے متعلق ہے، وہ خاتون سامنے نہیں آنا چاہتی، تو وہ اپنا لیٹر کسی اپنے بلڈ ون کو یا بلڈ ریلیشن کو اتھارٹی دے کر ایف آئی اے بھیج سکتی ہے. تو اس ایس ایم ایس آنے کے بعد جب وہ آ کے کمپلین کرواتے ہیں تو پہلا اسٹیپ ہے ویریفیکیشن کا. تو یہ بڑا آسان اسٹیپ ہو گیا اس وقت، اس میں اٹ ول ناٹ دیٹ مچ ٹائم. ویریفیکیشن کے بعد اس کو ہم اسائن کرتے ہیں وہاں پر ایک انکوائری نمبر. انکوائری کے بعد وہ جو ایویڈنس وہ خاتون یا وکٹم سائبر وکٹم ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اس کے اگینسٹ
پھر اس کی ویریفیکیشن کے بعد انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد پھر وہ معاملہ FIR میں جاتا ہے. تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے چونکہ ایملیٹ میں پاکستان جو ہے سگنیٹری نہیں ہے، تو فیس بک یا دوسرے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹس کا ڈیٹا مانگنے کے لیے اٹ ول ٹیک سم ٹائم فرام دا کورٹ پرمیشن ایز ویل. تو اس حوالے سے ٹائم لگتا ہے، لیکن انیشیلی اگر آپ خود سے یہ کرنا چاہیں اور آپ کے پاس سیٹ اویلیبل ہے تو انیشیلی اگر آپ انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیں اور سیٹ کلوز کر دیں تو آپ کافی ساری ایسی چیزیں جو کہ پورا ڈیٹا آپ کا بریچ ہونے سے بچ سکتا ہے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایسا کچھ ہو تو آپ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کر دیں تو اور موبائل آف کر دیں تو کافی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اور جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، جو میکینزم کا آپ ذکر کر رہے ہیں رانا صاحب، کیا آپ کے خیال میں جس حساب سے آج کل یہ کیسز آ رہے ہیں، جس حساب سے بلیک میلنگ یا ہیکنگ ہو رہی ہے، اس حساب سے میکینزم آپ کو کافی لگتا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بڑا کم اسٹاف ہے. سائبر کرائم میں جب سائبر کرائم بنا تھا FIA کا، جو اس کو پرٹیکولرلی اس کو ڈیل کرتا ہے، اس میں فیزز میں امپلائیز کو ہائر کیا گیا، فیز 1 فیز 2، ناؤ دے آر ان فیز 3 فیز ایز ویل. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایز فار ایز دا پاپولیشن از کنسرن دے آر انیبل ٹو ریسپونڈ پراپرلی اینڈ کوئکلی آن دا پرٹیکولر ٹائم. تو اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے نمبر 1 فیڈرل لیول پر. سیکنڈ ہماری ریکویسٹ یہ ہے اقوام بالا سے کہ یہ پاور جو ہیں پروونس کو بھی ٹرانسفر کی جائیں تاکہ ہماری پولیسنگ جو ہے اس میں رسپونڈ کر سکے اور ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ کی جائے. اور راہیل، جس طرح رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جس کا وہ ہیکنگ والا مائنڈ ہے، عام الفاظ میں اگر بات کی جائے، وہ اس حساب سے بڑا اپ گریڈڈ ہے AI کو لے کر بھی، ٹیکنالوجی کو لے کر بھی، لیکن گورنمنٹ یا FIA آفیشلز اس طرح سے اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جدید ٹیکنالوجی کا اگر آپ ریسنٹلی ایئرز میں آپ دیکھیں تو ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل فون اور اس کے بعد پھر نیوز، انٹرٹینمنٹ، انفوٹینمنٹ، ایون کہ ہر چیز جو وہ اب شرنک ہو گئی ہے. اب ہمیں ہر ایک CD پلیئر ایون کے ہوا کرتے تھے، تو اب وہ سب کچھ آپ کے ایک موبائل فون میں آ کے سمٹ گیا، شرنک ہو گئی یہ چیزیں. تو انہی چیزوں کو، اسی ٹیکنالوجی کو ایک کرمنل مائنڈ آدمی نے اپنے آپ کو اس حساب سے بدلا اور اس نے بھی اسی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے یوزرز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر ہم دوسری طرح دیکھیں کہ جو گورنمنٹ لیول پہ یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام ہونا چاہیے تھا تو وہ اس حساب سے نظر نہیں آتا کہ ہمیں کمپلینس جو ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے FIA کراچی میں تھاؤزنڈز آف نمبرز ہیں جو کمپلین آئی ہوئی ہیں اسی حوالے سے. آن لائن ہیکنگ ہے، آن لائن اور دیگر چیزیں ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آتی. FIA سائبر کرائم کی، جیسا کہ ابھی رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ 3 فیزز میں ان کی ہائرنگ ہوئی ہے. 2007 یا غالباً 8 میں جو ہے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد جو اب تک ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے پورے پاکستان میں وہی کوئی لیس دین 500 ہے. اور اس میں سے بھی کراچی ایسا اوور پاپولیٹڈ سٹی ہے، اس میں بھی کوئی 50 کے قریب اسٹاف ہے، شاید 50 بھی فگر پورا نہیں ہے، اور انویسٹیگیٹر اس میں 14 سے 15 ہیں. تو ایک کروڑوں کی آبادی شہر میں، اور مطلب ناممکن سی بات ہے کہ اتنا آپ اوور برڈنڈ ہیں آلریڈی. اور ہونا یہ تھا کہ FIA کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں جس طرح پولیس کے ڈسٹرکٹ ہیں تو تھانوں میں ایک ڈیسک بننی تھی جو کہ آج تک نہیں بن سکی. جس کے بعد پھر شہری جو ہیں، جو ایک عام یوزر ہے، اس کو بعض اوقات یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اسے اب کرنا کیا چاہیے. وہ بیچارہ تھانے چلا جاتا ہے اور تھانے میں چونکہ پولیس تب تک وہ راہیل، جس طرح ہم بات بھی کریں کہ ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے، اس کا لاکھوں روپے ٹرانزیکشن ہو گئی ہوگی یا بلیک میلنگ ہو گئی ہوگی. اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ صرف ڈیسک بنانے میں ہمیں بڑا دیر لگ جاتی ہے، اس دوران کتنے لوگ کیا کیا وارداتیں کر جاتے ہیں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں کچھ بڑے نام بھی ہیں اوور آل کہ جو بڑے عہدوں پر بھی ہیں جو اس چیز کا شکار ہوئے ہیں. صرف عام آدمی نہیں شکار ہو رہا، بڑے لوگوں کو اس کا نقصان ہوا ہے، بڑے لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ FIA کو مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ جانیے اس بریک کے بعد.